रोशनी करे ताडे दीने नो अदिले चले शहर मदीने नो बदले अपने पास मस्कीने नो पढ़ना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो खुशबाश हो सो अल्लाह ताला ने इफ्ज़ो अमान विच हो सो अपनी ज़िंदगी ऐसा अंदाज़ा गुजारने हो सो अल्लाह ताला ने दी नेमतां का शुक्र अदा करने हो सो मुसीबत परेशानी सब्र और तहम्मुल करने हो सो। कश्मीरी व्लागर हाज़र है एक नया व्लाग की तुसां दी खिदमत विच। कश्मीरी व्लाग की तरफों मेज़बान इसरार याकूब इरफान अहमद। भैनों ते भराओ सफ़ीर भाई साढ़े नाल कौन ही बेशुमार साढ़े भैन भरा है जिन्हां की खबर लगी चुकी हो सी जिन्हां की नहीं पता उन्हां वास्ते असां है कि अज वीडियो बनाई होना कि हर बंदे की नहीं खबर लगी। चलो जेह्ड़े साढ़े चैनल पर भैन भरा तकने उन्हां की भी पता लगी जाए कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल साढ़े सफ़ीर भाई हैं उन्होंने वालद साहब की अचानक डेथ हो गई है। एक हादसा पेश आया है जिसकी वजह से उन्होंने डेथ हुई है। बिल्कुल ये है कि कुछ टाइम पहले पीछे नज़र मारने तकरीबन 8-10 महीने पहले उन्होंने कहा कि खुशी ने समासा सफ़ीर भाई की शादी सी और वैसे भी साढ़े एक आही ग्राए महल्ले की गल से खसूसन जो सफ़ीर भाई की शादी हुई है उस दौरान साड़ी जी लाइक उन्होंने हुई है और उस तो बाद जो एक उन्होंने प्यार होया यकीन मनो कि जिसने अपनी फैमिली ने एक मैंबर देना सेम इस सारी उन्होंने सिचुएशन आई गई सी यानी कि वो भी असें अपनी फैमिली वाल तकने से अटेंड करने से और असा भी उन्होंने एक अच्छा लगा गया सा और उम्र लादन भी तकिया जाए उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं सी है और साढ़े को तो बड़े ही से क्योंकि साढ़े वालदैन जगह से लेकिन है कि गप शप ने लाज नाल जाए ना माशाल्लाह और अखलाक ने लाज नाल बहुत ही अच्छे से सादा तबीयत बंदे से लेकिन है कि वक्त जो उसका कोई पता नहीं होना कि इंसान कड़ा आखिरी वक्त है जैसी है और बाद औकात ऐसा होना कि औलाद ने हथों वालदैन ने जनाजे उसने और बाद औकात ऐसा होना कि वालदैन ने हथों औलाद ने जनाजे उठाए जाने। सारी फैमिली है जी इन्होंने वो इंग्लैंड ही है तो जोड़े भी घर ने जितने भी मतलब मैंबर सारे इन्होंने भाई बाकी सलाम वालदा अमशीरा मोस्टली सारे इंग्लैंड सफ़ीर भाई ने मामू भी इंग्लैंड वो फैमिली भी सारी यानी कि पूरी फैमिली उन्होंने पर डिपेंड करनी सी इत्थे पाकिस्तान कि कोई भी मसला हो गया कोई छोटी बड़ी गल हुई है उन्हें पता सा कि साड़ा भरा थे आया इत्थे तो जरा उस चीज़ा की सांभी गई मेन जिम्मेदारी इन्ना नहीं होनी सी बिल्कुल ये चीज़ है। तो परसों सुबह जिस टाइम असा की खबर लगी है होया कुछ इस तरह आया कि मिकी साढ़े सदर इसरार साहब ने कॉल की है शायद उन्होंने पहले खबर हुई है या ना हुई उन्हें वैसे मिगी एहतियातन कॉल की कि अज हफ्तेला रोज़ है तो कोई गट्ठे होने ना प्रोग्राम थे या कोई नहीं मैं कोई अजे खबर नहीं की कि ग्रुप सारा बनता मैं उसने चलो मैसेज करो जब फिर पता लगी जासी क्या होना क्या नहीं होना। थोड़ी जी देर गुजरी और मजीद तो उन्होंने भी आया कि तुम पता करो हाँ सफ़ीर साहब ठीक आने या कोई मसला परेशानी तो नहीं ने मैं तुम दसी ओड़ो क्या मसला है उन्हें आया कि नहीं तुम कॉल शल करो उन्होंने मैं सफ़ीर भाई की कॉल की उन्हें कॉल ही रिसीव की मुड़ी मैसेज की कोई रिस्पॉन्स नहीं फिर मुड़ी मैं फिर उन्हें रबता किया मैं जी कोई गल ही तो दसो असें पता तो लगा क्या मामला क्या असली इस दौरान मैं इरफान साहब की कॉल की मैं कोई सफ़ीर साहब ने या इर्द गिर्द कोई रबता करो कोई मामला खैर फ्री है तो या नहीं है तो बहरहाल इन्हें भी अपनी जगह कोशिश की है लेकिन इतनी देरी में उन्होंने गल हुई है उन्हें आया कि सफ़ीर भाई ने बुजुर्ग फोत हो गए यकीन मनो जिसला खबर सुनती है ना एकदम समझो कि पैरों हेठों अही ज़मीन निकली गई है क्योंकि एक होना बंदा बीमार होना तो उसने वास्ते बंदा मैंटली थोड़ा तैयार होना यार चलो बीमार है उम्र होगी है तो फिर भी मैंटली बंदा तैयार होना चलो जी उम्र गुजारी चुकी है लेकिन जिसलै आई सकने हो कि बिल्कुल यंग ही आई सकने हो ना कि 50-55 साल उम्र सी उन्होंने तो अचानक ही जिसलै आई है जब कोई वाक़या पेश होना हादसा पेश है असां की खबर लगी है खैर दोने अस पहुंचे हैं इन्होंने घर जिसलै इत्थै अग्गें अच्छी समान तक्किया तो यकीन मनो कि बिल्कुल अपनी भी बस होएगी सफ़ीर भाई ने हालत तक्की है उन्होंने भाई नहीं बाकी फैमिली नहीं तो जो ज़ाहिरी गल है करीब होना साढ़े करीब सफ़ीर भाई हैं ज़्यादा है बाकी फैमिली उन्होंने साढ़े वास्ते अजीज़ है लेकिन सफ़ीर भाई की जिसलै अस हालत तक यकीन बटो कि साढ़े को भी बर्दाश्त होया बिल्कुल है जी क्योंकि तको कि एक दोस्त होना जड़ा वो तुसा ने और उसने जो वालदैन या भैन भरा होने और दोस्त एक भाई नहीं तरह होना है उसने वालदैन उसने जो वो तुसन एक वालदैन नहीं तरह होने उसने भैन भरा तुसा वास्ता भैन भरा नहीं तरह नहीं होने और सारा अक्सर उन्होंने उठन बैठन और आखी सकने कि हर टाइम आमना सामना भी उन्होंने वालदैन अक्सर होना रहना है और वैसे भी जो रिश्ते जोड़े होने वो एहसास ने होने अगर एहसास है तो जो पराए भी अपने हो जाने और अगर एहसास नहीं है तो अपने भी पराए हो जाने
اور بس یہ ایک قدرت خداوندی ہے کہ جس رضی روح آیا ہے اس جانا ہی جانا ہے، اور جڑا بندہ جانا ہے وہ شاید اس نے واسطے بہتری ہوئی جانی ہے، لیکن جڑے پچھلے انہوں نے گھاٹے کدا پورے نہیں ہوئی سکنے۔ اساں یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفیر بھائی اور انہوں نے پوری فیملی کی صبر دین، اور انہوں نے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمان اور انہیں درجات بلند کریں۔ آمین آمین۔ گزشتہ روز انہوں نے جنازہ ہویا یا تو جنازے نے کلپ وغیرہ اساں کھندے سن تو وہ سارے تساں بھੈਣਾਂ بھراواں نے نظر رکھنے ہیں کہ چلو سب بھੈਣਾں بھرا بھی تکی کنو سفیر بھائی کی جڑی حالت ہے یقین منو کہ وہ اج بھی وہ اس طرح والے نہیں اج بھی وہ سمجھو شفاق کی چاہتے بالکل سفیر بھائی کی بھی اصل میں کوشش پوری کرنے ہیں کہ حوصلہ دیاں، لیکن ہے کہ جلا ایک بندہ ہونا نا بالکل آزاد، وہ ایک آزاد سے کرنے طرف بالکل، کیونکہ انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں سی، خوشی غمی یا کوئی اس طرح کے معاملہ ہے وہ انہوں نے جڑے والد صاحب سے وہ سارے کرنے سے مینٹلی طور پر انہیں کوئی اس طرح نہیں سی، انہوں نے کی جڑی ساری ذمہ داریاں انہوں نے ساریاں، لیکن ہے کہ کون یہ معاملات زندگی اللہ تعالیٰ چلانے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی صبر دیں اور انہوں نے والد صاحب نے بخشش کریں۔ آمین سمجھ تساں بھی جتنے بھੈਣਾں بھرا تکنے ہو تو ضرور انہوں نے واسطے بخشش نہیں دعا کریا، باقی ساری فیملی واسطے صبر نے واسطے دعا کریا تو یہ ہے کہ ہوں باقی ساری ویڈیو چیک کرو انشاءاللہ باقی پھر اگے تساں نال ملاقات ہونی ہے۔ ثواب کی نیت کے ساتھ ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے ثواب کی نیت لے کر محترم بھائی محمد سفیر صاحب اور جملہ برادران کے والد گرامی محترم بھائی محمد نجیب صاحب کے اور جملہ برادران کی یہ بڑے بھائی آج دنیا فانی سے کوچ کر رہے ہیں، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ کریم رب ان کی کامل اکمل مغفرت فرماتے ہوئے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائی۔ زندگی محدود ہے، فانی ہے، اس کے اندر دوام نہیں، اس کے اندر ہمیشگی نہیں، اس کے اندر بقا نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جس کا کوئی بھروسہ نہیں اس کو زندگی کہا جاتا ہے، اور جس پر کامل یقین ہو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ آتے ہوئے ایک ترتیب اللہ رب العزت نے قائم کی ہے، والدین پہلے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں آتی ہے، لیکن جاتے ہوئے اللہ رب العزت کی یہ بے نیازی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بسا اوقات اگر گھر کے اندر کچھ افراد ہیں تو ان میں سے ایک اگر کوئی عمر رسیدہ یا کوئی ایسا دائمی بیمار ہے جس کے اوپر موت کے اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسی گھر کے اندر وہ انسان ابھی زندگی کی سانسیں جی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان جس کے پاس بیماری تک نہیں آئی، جس کے اوپر موت کے اثرات نہیں تھے، وہ ہمارے ہاتھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہی فرمان ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں کہ کل وہ کیا عمل کرے گا۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے، رب کا فرمان ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں، کسی کو کوئی یقین نہیں کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، کیا کام سر انجام دے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو کل کی کوئی خبر نہیں کہ کل وہ کس سرزمین پر اس کو موت آ جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار، یہ قانون اپنے دست قدرت میں رکھا اور اپنے اختیار میں رکھا، اپنے پاس رکھا۔ انسان کا اس پر کوئی بھروسہ نہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اس موقع پر انسان بے قابو اور بے اختیار ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہاں نہیں مرنا چاہتا، وہ عرب کے اندر جا کے مرنا چاہتا ہے، اور کوئی یورپ کا افریقہ کے اندر جا کے مرنا چاہتا ہے، کوئی عجم کا عرب کے اندر مرنا چاہتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ، یہ قانون، یہ اختیار اپنے دست قدرت میں رکھا ہے،
اور یہ رب کا قانون ہے، اور اس نے فرما دیا کہ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کس سرزمین پر اس کو موت آ جائے گی۔ ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ محترم دیکھیں، کل درخت پہ چڑھے شاخ تراشی کرتے ہوئے، اچانک اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ وہ اپنے قدموں کے ساتھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ درخت سے نیچے آ سکیں۔ اس پر اللہ رب العزت کی قدرت پر ہمارا یقین اور کامل ہو جاتا ہے کہ رب کا جو فرمان ہے کہ واقعتاً حقیقت اور سچ پر مبنی ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ وہ چاہے تو مکان کے اندر موت دے دے، وہ چاہے تو اپنے گھر کے آنگن میں موت دیتے، وہ چاہے تو ہوا میں موت دیتے، وہ چاہے تو دریا کے اندر موت دیتے، وہ اس کی لاپرواہی ہے۔ جب اس موقع پر بندہ آتا ہے تو بے اختیار ہو جاتا ہے اور اس مالک کائنات کی ذات پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی بے پرواہ ہے اور تو ہی بے نیاز ذات ہے۔ یا اللہ مرنا تو ہے، لیکن یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایمان والی اور سلامتی والی ہمیں موت عطا فرمائے۔ دیکھیں حضور سرور کونین علیہ تحیت و ثنا کا فرمان ذیشان ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی آنکھ کو جھپکتا ہوں تو فرمایا اس پر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میری دونوں پلکیں آپس میں مل پائیں گی یا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے گی۔ اب پلک جھپکتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک آن، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک گھڑی۔ جب کائنات کے سردار جن کے لیے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ان کی موت کے حال پر اتنا یقین اور اتنا بھروسہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پلک جھپکتا ہوں تو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ آنکھیں ملنے سے قبل، پلکیں اکٹھی ہونے سے قبل کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ فرمایا نگاہ اٹھاتا ہوں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تو اس پر مجھے یقین ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نگاہ وہاں سے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، کہیں اس نگاہ سے پلٹنے سے پہلے ہی مجھے موت نہ آ جائے۔ فرمایا لقمہ منہ میں لیتا ہوں، لقمہ منہ کے اندر لیتا ہوں تاکہ جسم کے اندر تقویت پہنچے، طاقت پہنچے، غذا پہنچے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا وہ لقمہ چباتے ہوئے مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ وہ لقمہ حلق سے نیچے اترے گا یا وہی لقمہ میری اجل کا سبب بن جائے گا۔ دیکھیں کہ موت کی یہ حقیقت ہے کہ اس پر کوئی بھروسہ نہیں، ٹائم کوئی مقرر نہیں، جب وہ مالک چاہے۔ انسان کو اس ٹائم کا کوئی مقررہ وقت کا پتہ نہیں، رب کی طرف سے تو مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ جب بھی وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اس گھڑی کے آنے سے قبل ہم سب کو مل کر اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی انہوں نے یہاں وقت گزارا ہے، بڑی سادہ سی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے۔ تو ایسی زندگی میں انسان سے بسا اوقات تقاضۂ بشری، حقوق العباد کے اندر بھی اونچ نیچ، کمی پیشی، غفلت، سستی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آخری وقت ہوتا ہے، اس پر اگر بندہ صدق کے دل کے ساتھ دوسرے کو معاف کرنے والا بن جائے تو عرش بریں پر مالک کائنات اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان سے اگر اونچ نیچ ہو گئی ہو تو للہ فی اللہ ان کو معاف کر دیجئے گا، کیونکہ اچانک موت ہوئی ہے، پتہ نہیں تھا۔ تو بسا اوقات اس عالم میں بندہ مالداری کے اندر معاملات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ لین دین بھی کرتا ہے، اگر ان کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین ہو تو ان کے ورثاء موجود ہیں، بعد میں وہ ورثاء کے ساتھ لین دین کا معاملات کر سکتے ہیں۔ اور ہر موقع پر پیش رہتے تھے، رفائی کام ہو، سماجی کام ہو۔ دیکھیں قریب دربار نسواڑا شریف دربار ہے، وہاں اس کا موقع آتا ہے تو میری نظروں کے سامنے وہی موقع ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ آپ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے، معاملات کرتے ہوئے، دعا کے اہتمام میں، ہر موقع پر یہی۔ تو یہ بزرگوں کی نسبت بھی تھی، اولیاء کی محبت بھی تھی۔ اللہ رب العزت اسی محبت کے صدقے ان کی قبر کی نور اور روشنی نصیب فرمائے۔ آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روشنی کرے ساڈے سینے نوں، کدی لے چلے شہر مدینے نوں، بدلے اپنے پاس مسکینے
شان شوکت بزرگی اور جلال کا واسطہ، تجھے تیری شان کبریائی کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ تیری رضا کی خاطر نماز جنازہ، تیری رضا کی خاطر یا اللہ مسلمان بھائیوں نے تدفین میں حصہ لیا، تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق 2 قرات کا ثواب، یا اللہ اس کو درجہ قبولیت سے یا اللہ جو بھی پاک مولا ادنا تو ادنا میں نشاغ مدینہ ادنا تو ادنا پر پر بکا مٹی باندے کر دن تیرے اجیرا پڑھ دو اور جنت کے باغات اور جنت کے محلات نصیب فرما، یا اللہ زندگی کی ہر ایک کمی پیشی کو دور فرما کر اپنے شان کریمی کے واسطے ان کے درجات کو اپنی شان کے مطابق بلند فرما، ان کے بھائی بالخصوص محمد نعیم حسین صاحب، یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، یا اللہ پورے قبرستان میں جتنے بھی لوگ آتے ایمان میں دفن ہیں، یا اللہ ہم سب صاحب ایمان کی دعاؤں کے سبب ان سب کی قبور کی منازل کو آسان فرما، یا اللہ سب کی برزخی زندگی کو آسان فرما، نیکوکاروں کی شان کو بلند فرما کر یا اللہ ان کے سبب گناہگاروں کی مغفرت فرما، یا اللہ یہاں جو ولی کامل بزرگ ہیں ان کے نیک وسیلہ سے تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک